बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुन निसा की आयत नंबर 97 से 100 तक, 97 से 100 तक इंशाअल्लाह तिलावत और उसका तर्जमा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो आज के जो मौज़ूआत हमारे सामने हैं उनमें सबसे पहला मौज़ू वो दारुल कुफ्र से हिजरत के हवाले से है कि दारुल कुफ्र से हिजरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़र्ज़ करार दिया है और उसके बावजूद जो लोग बिला उज़्र हिजरत नहीं करते हैं तो उनके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात की है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इस्तिस्नाई सूरत यानी जो माजूर हैं, जो यानी जिनके पास कोई एक जायज़ उज़्र मौजूद है, उन लोगों के हवाले से जो हिजरत में अल्लाह ने एक्सेप्शन दी है उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा किया है। और फिर उसके बाद हमारे सामने जो आखिरी आयत आती है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत करने वालों का जो अज्र व सवाब है उसका तज़किरा किया है। और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सिर्फ घर से निकल जाता है उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत का जो अज्र व सवाब देने का वादा फरमाया है। तो उसके बाद इंशाअल्लाह आखिर में हम आसान लिसानुल कुरान का दोहराई का दूसरा सेशन इंशाअल्लाह लेंगे। तो दर्स का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज का जो पहला हमारा टॉपिक है उससे आगाज़ करते हैं और ये बड़ा ही अहम टॉपिक है जिस हवाले से पहले भी हम कुरान करीम की पिछली आयात में इस हवाले से पढ़ आए हैं कि मुनाफिकीन की मुख्तलिफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयात में दर्जात और उनकी तकसीम की थी। तो और उसमें बताया कि कुछ मुनाफिकीन जो पीछे रह जाने वाले हैं, हिजरत नहीं करते हैं और अपने घरों को नहीं छोड़ते हैं, तो उनका तज़किरा करते हुए आगे अब यहाँ पर मज़ीद उसी हवाले से बातचीत की जा रही है। अल्लाह फरमाता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तदअफ़ीन फ़िल अर्द क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअह अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो तवफ़्फ़ाहुम फौत करते हैं उन्हें। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ वफ़ा है ये उर्दू में भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वफ़ादारी और वफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और अरबी ज़ुबान में भी इसका तर्जमा होता है पूरा पूरा किसी चीज़ को जो उसका हक बनता है वो दिया जाना, इसको कहते हैं वफ़ा। और यहाँ पर क्योंकि पूरी रूह कब्ज़ कर लेने के माने में यहाँ पर है तो तवफ़्फ़ाहुम से मुराद यानी जिसकी रूह पूरी की पूरी कब्ज़ कर ली जाती है, यानी जिसको बाकायदा मौत दे दी जाती है। क्योंकि कुरान करीम में आगे एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीके से इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ औक़ात कुछ लोगों को जब वो सोते हैं तो उनकी रूहों को वापस यानी उनको उठने की तौफीक दे देता है, दोबारा वो उठ जाते हैं सुबह के वक्त। लेकिन कुछ की रूहों को पूरे का पूरा वापस ले लिया जाता है, यानी उनको मौत दे दी जाती है। तो नींद भी मौत ही की एक छोटी चीज है, छोटी बहन भी जैसे लोग कहते हैं। और यहाँ पर पूरे का पूरा उसको ले लिया जाना यानी उसको बिल्कुल मौत यानी जो जिसको मौत कहते हैं या वफात कहते हैं, यानी नींद नहीं बल्कि पूरी मौत जो है यानी जिसमें पूरे का पूरा रूह को कब्ज कर लिया जाता है। तो बेशक वो लोग जिनको तवफ़्फ़ाहुम उनको फौत करते हैं यानी उनकी रूह को कब्ज कर लेते हैं, अल मलाइकतु फरिश्ते। और यहाँ पर मलकुन की बजाय मलाइका यानी जमा फरिश्ते की बात की गई है कि फरिश्ते उनकी रूहों को कब्ज करते हैं। ज़ालिमी और इस हालत में उनकी रूहों को कब्ज किया जाता है कि ज़ालिमी के वो जुल्म करने वाले हैं, अनफुसिहिम अपने नफ्सों के ऊपर। क़ालू फरिश्ते कहते हैं यानी वो जमा का सीगा है कि वो सब कहते हैं, कौन यानी फरिश्ते उनसे कहते हैं, फीमा फी में मा क्या, ये क्वेश्चन वाला जुमला है, एक ताज्जुब है इसके अंदर कि किस हाल में थे यानी या फिर क्या में थे यानी किस जगह पर थे, किस हाल में थे। और एक क्यों का ताज्जुब है कि किस तरह से या क्यों आप वहां पर मौजूद थे, आप इस दारुल कुफ्र में क्यों रह रहे थे। कुन थे और तुम सब लोग, यानी काना जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं या कुन कहते हैं, कुन फायकून हो जाना, तो यहाँ पर यही लफ्ज कुन जो है लिखा हुआ, इसका मतलब असल में
تھے کے معنی میں کیا گیا ہے. کنتم تم سب تھے، یعنی مطلب کچھ اس طرح ہوا کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے. قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم ایسا کیوں تھے، تم اس حالت میں کیوں تھے، یا پھر تم اس جگہ پر کیوں تھے. قالوا، تو وہ اس کے جواب میں وہ لوگ کہتے ہیں کننا، ہم سب تھے، مستضعفین، کمزور کر دیے گئے، یعنی ہم کمزور تھے، ہمیں کمزور کر دیا گیا تھا. فی الارض، فی میں الارض زمین، یعنی زمین میں ہمیں کمزور کر دیا گیا تھا. قالو، یعنی ایک بطور عذر وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ عذر تھا کہ ہمیں کمزور کر دیا گیا تھا. تو فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں قالو، تو وہ سب کہتے ہیں یعنی فرشتے، کیا، لم، نہیں، تکن، تھی، ارض اللہ، اللہ کی زمین، ارض اللہ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی اللہ کی زمین کیا نہیں تھی، واسعتن، وسیع. یہ وسیع اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، وہی لفظ یہاں پر ہے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، یعنی کیا بہت سے اسباب موجود تھے، بہت سی جگہیں تھیں جہاں پر جایا جا سکتا تھا. فتہاجروا، پھر یا پس، تہاجروا، تم سب ہجرت کر جاتے، یعنی تمہارا یہ جو عذر ہے کہ ہم کمزور کر دیے گئے تھے، تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے. فیہا، فی میں، ہا اس میں، یعنی اس زمین میں جس کو اللہ نے وسیع کیا تھا آپ اس میں چلے جاتے، اللہ کے بے شمار وسعت والی زمین موجود تھی. فاولئک، تو اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. یہ ذالکا اور تلکا کا یعنی اس میں اشارہ جو ہے اس کی جمع ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں. مأواہم، مأوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، ہم ان سب کا، کہ ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وساءت مصیرا، اور ساعت یہ سیء جیسے کہتے ہیں برائی کو، تو ساعت یعنی اور مؤنث کا صیغہ ہے کہ وہ بہت بری ہے، یا جہنم کا یہ جو ٹھکانہ ہے یہ بہت برا ہے. مصیرہ، ٹھکانہ، یہ یہاں پر مصیرہ کا مطلب ٹھکانہ لکھا گیا ہے. اصل میں مصیر کہتے ہیں جس کی طرف بار بار لوٹا جاتا ہے، پلٹ پلٹ کر جس کی طرف جایا جاتا ہے. جیسے انسان کا گھر ہے، انسان چاہے جہاں کہیں بھی سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، کسی کام میں نکلتا ہے، گھوم پھر کر وہ رات کو واپس اسی گھر کے اندر آ جاتا ہے، یعنی لوٹ کر آنے کی جو جگہ ہے اس کو اصل میں اسی معنی میں مصیرہ کہا جاتا ہے. تو جہنم کو ایسے لوگوں کا مصیر کہا گیا ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کہ جہاں پر اصل میں ان کو لوٹ کے جانا ہے، وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، یعنی گھوم پھر کر وہ جہنم ہی کے اندر کبھی پانی پینے کے لیے نکلیں گے جو کھولتا پانی ہوگا اور اس کے عذابات میں، لیکن گھوم پھر کر اس کے اندر ہی رہیں گے. تو یہ بہت بڑا عذاب کی اللہ رب العزت نے یہاں پر بات کی ہے. لیکن یہ عذاب کی بات کن لوگوں کے لیے کر رہا ہے اللہ رب العزت؟ تو اس کے پس منظر میں ہم پہلے بھی پچھلے دروس میں یہ جان چکے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے بارے میں منافق کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. تو اصل میں انہی کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں یہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو چکے تھے، یعنی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو موو کر کے ان کفار کے جگہوں پر گئے تھے. یعنی ان لوگوں نے، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں لوگ پاکستان، انڈیا یا دوسرے اسلامی ممالک کو چھوڑ کر دوسرے دارالکفر کی طرف جاتے ہیں، تو اصل میں یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ دارالکفر ان کا اپنا علاقہ تھا، ان کا اپنا مقام تھا جہاں پر یہ رہا کرتے تھے، جہاں پر یہ لوگ پیدا ہوئے تھے. انہوں نے تو وہاں پر رہ کر اسلام کو قبول کیا تھا. تو ان کے حوالے سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہاں پر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو تو ہیں ہی وہاں کے رہائشی، لیکن اس کے باوجود یہ وہاں پر مسلمان ہونے کے باوجود جب اللہ رب العزت نے ہجرت کا ان کو حکم دیا ہے کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مدینے کی طرف ہجرت کو فرض قرار دیا ہے، تاکیدی حکم ہے، اور اس کی طرف تاکید کہ لازمی طور پہ مدینے کی طرف ہجرت کی جائے. تو جن لوگوں نے وہاں پر اس وقت بھی اس حکم کو نہیں مانا ہے، مدینے کی طرف ہجرت نہیں کی ہے، تو اللہ رب العزت نے دیکھیے یہاں پر ان کو کیا بتایا ہے کہ وہ اس حالت میں مرتے ہیں، یعنی اگر وہ ہجرت کے بغیر، ہجرت کے ارادے کے بغیر، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہاں سے نکلنے کا، اس کے بغیر اگر وہاں پر یہ مر جاتے ہیں تو یہ ظالمی انفسہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ خود ظلم کیا ہے. اللہ رب العزت ان کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ رب العزت تو کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتے ہیں، انسان خود ہی اصل میں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے.
تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی ان کو یہی کہا ہے کہ یہ اصل میں اپنے آپ کے اوپر خود ظلم کرنے والے ہیں، اور انہوں نے ظلم اپنے اوپر کیا کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے سے ہی بہانے بنا لیے اور اپنے آپ کو جہنم کا حقدار ٹھہرا لیا، اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا ہے۔ اللہ کا حکم کیا تھا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر لی جائے، لیکن ہجرت کو انہوں نے نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت سے دو ہمیں بڑی بڑی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات اور موقع کے لحاظ سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں، یعنی بعض احکام ہوتے چھوٹے سے حکم ہے، جیسے ہجرت کر جانا، یہ ایک حکم ہے، یعنی پورے کا پورا اسلام یہ نہیں ہے، ہجرت کرنا پورا اسلام نہیں ہے، اسلام کا ایک حکم ہے۔ لیکن بعض حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کسی ایک حکم کو پورے کے پورے اسلام یا اگر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا تو اس کو کفر سے مترادف کر دیا جاتا ہے، اس کو کفر سمجھا جاتا ہے اگر اس پہ عمل نہ کیا جائے، اور اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو اس کو اسلام تصور کیا جاتا ہے۔ اور ہجرت کا بھی یہاں پر اس آیت میں یہی حال بیان کیا گیا ہے، جیسے اس موقع پر ہجرت کو اسلام اور اس سے گریز کو کفر کے مترادف اللہ رب العزت نے کیا قرار دیا ہے۔ اور اسی والے سے ابو داؤد میں ہے کہ جو شخص مشرکین میں ملا جلا رہے، انہی کے ساتھ رہے سہے، وہ بھی انہی جیسا ہے، یعنی جن کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے وہاں سے نکلنے کو اس کو دل ہی نہیں چاہتا ہے، اور ان کے ساتھ انہی جیسا ہو جاتا ہے، یعنی ملا جلا سے مراد یعنی ان کے طور طریقے، انہی کی شریعت، انہی کے قوانین کو اچھا سمجھتا ہے، انہی کی معاشرت کو اچھا سمجھتا ہے، ان کے طریقے کو، ان کے رہن سہن کو بہتر سمجھتا ہے، اور وہاں سے نکلنے کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ الٹا مسلمانوں کے اوپر الزامات لگاتا ہے کہ دیکھیں مسلمان ملکوں کی حالت کیا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مشرکین میں ملا جلا رہے، انہی کے ساتھ رہے سہے، وہ بھی انہی جیسا ہے۔ تو یقیناً بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو شروع میں ایسے نہیں ہوتے، جب ان کے اندر رہتے ہیں تو شروع میں ایسے نہیں ہیں، اچھے بھلے ہوتے ہیں جب جاتے ہیں ایسے ملکوں کے اندر، لیکن اس کے بعد یہ ملک ان کی ذات کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر وہ اثر ضرور چھوڑتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ لوگوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہیں، بہت سی اسکالرشپس ملتی ہیں، اور اس طرح کے جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ مسلمانوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں، اور ان میں بڑی تعداد جو ہے خواتین کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، اور ان کو وہاں پر یقیناً وہ جدید تعلیم تو انسان سیکھنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو ان کے معاشرت کا رسیہ بنایا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اس کو ایک کریکٹر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو ایک نمونہ اور اسوہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلام کے اوپر اعتراضات کو ان کے دل کے اندر راسخ کیا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان ان کے اندر گھل مل جاتا ہے، اور ان کی کرسمس ہے، ان کے تہوار ہیں، ان کے جو بھی یعنی غیر مسلموں کی جو رسومات ہیں، ان کے اندر انسان آہستہ آہستہ شامل ہونا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر اسلام کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی، اس سے زیادہ نہیں کہ اس کا نام صرف مسلمانوں والا رہتا ہے، یا کبھی نماز پڑھ لے گا، کبھی روزہ رکھ لے گا، لیکن اصل میں ان کے ساتھ انہی جیسا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ایسے دار الکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل مشکل ہو، اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ اسی وجہ سے دیکھیے ہجرت کو اللہ رب العزت نے یہاں پر کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہجرت کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کفر کا جو ہے سر نیچا ہوتا ہے، اسلام کو تقویت ملتی ہے، لیکن جب انسان دار الکفر میں رہتا ہے تو اصل میں ان کی تقویت کا، ان کی حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے، اور دار الکفر نہ چھوڑنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، کہ ان کی معاشرت کو تقویت ملتی ہے، اور لوگ بڑھ چڑھ کر یعنی آہستہ آہستہ ان کی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسلام کے مقابلے میں ان کی تعریفیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے نظام کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور بے شمار اسی طرح کی یعنی شریعت اور معاشرت کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ اسلام ان کی نظر میں، ایسے لوگوں کی نظر میں کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور کفر اور ان کے قوانین اس کی نظر میں زیادہ بہتر اور باعزت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکمت کے تحت اس چیز کو یعنی ہجرت کو ایک اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ یہاں پر ہجرت ہی کو اصل میں کفر اور اسلام کا مسئلہ ٹھہرا دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا ظالمی انفسہم، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بلا عذر ترک ہجرت کی بنا پر ظالم کی موت مرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے مسلمان کی موت مرنے والا نہیں کہا ہے، بلکہ کہا کہ یہ لوگ ظالم کی موت مرتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں ظلم کی بات کی ہے تو اس سے مراد شرک کو لیا ہے، یعنی جس طرح مشرک مرتا ہے اسی طرح یہ جو صرف سو کالڈ مسلم جو ہے، یہ بھی اس کی موت بھی صرف اسی طرح سے ہوتی ہے، حالانکہ نام کا مسلمان ہے
اور بعض اعمال میں بھی یہ مسلمان ہے، لیکن اپنے صرف ایک عمل کی وجہ سے کہ وہ دار الکفر کو چھوڑتا نہیں ہے، ان کے ساتھ پیار محبت اور بہت سی اس طرح کے معاملات کی وجہ سے اس کو چھوڑتا نہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بڑی اہم ہے جس کا میں نے اظہار تھوڑا سا کیا بھی ہے، وہ یہ کہ یہ تو اصل میں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو پیدا ہی وہاں پر ہوئے تھے، جن کے گھر بار وہاں پر تھے اور جن کے رشتہ داریاں وہاں پر تھیں، اور اس وجہ اور یہ لوگ اصل میں وہاں سے نہیں نکلے ہیں، اور ہجرت مدینہ کے فرض ہونے کے باوجود وہاں سے نہیں نکلے ہیں، لیکن جو لوگ خود جا کر وہاں پر رہنا چاہتے ہیں، جو خود چاہتے ہیں کہ جناب یہ اسلام کہیں ہمارے اوپر بھی نافذ نہ ہو جائے، جو اسلام سے خود اتنے مترفع ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے ملکوں میں رہا جائے، ان کی سہولیات کو حاصل کیا جائے اور وہاں کے جو فوائد ہیں دنیاوی فائدے ان کو حاصل کیا جائے، تو صرف وہ یعنی اپنے دین کو پس پشت رکھ کر وہ دنیا کی خاطر جو ان ملکوں کا رخ کرتے ہیں، تو وہ اپنا حال دیکھیں کہ وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اور خصوصاً یہ اصل میں ان ملکوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں پر اسلام کو دبایا جاتا ہے، جہاں پر اسلام کے بات، اور خصوصاً دار الحرب کی بات بھی ہوتی ہے اس کے اندر، جیسے پچھلی آیات میں اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جہاں پر جو لوگ اسلام کے خلاف پورا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف حتیٰ کہ وہ یعنی فساد اور جنگ و جدال اور قتال کے اندر بھی ملوث ہیں، اور مسلمان ملکوں کے اندر لڑائی جھگڑے کرانے والے وہی لوگ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو باتیں کرنے والے یہ لوگ ہیں، تو ایسے ملکوں کی طرف خود جا کر وہاں پر رہنے کی خواہشیں کرنا، وہاں پر رہنے کی اور دنیا کے چند فائدے کی خاطر وہاں پر رہنے کی یہ جو خواہش ہے، یہ انسان کو کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس آیت سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ، ان کو اللہ فرماتا ہے ظالمی انفسہم، کہ یہ اس حالت میں مرتے ہیں اگر وہاں پر مر جائیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جامع المشرکی وسکن معہ فانہ مثلہ، کہ جیسے کہ اوپر بھی ہم نے بیان کیا کہ جو شخص مشرک کے ساتھ اکٹھا رہے اور اس کے ساتھ سکونت رکھے تو یقیناً وہ اسی جیسا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہاں پر فرماتا ہے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، یعنی فرشتوں کا جواب کہ فرشتوں نے ان سے حیرانگی کے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس کو یعنی ان ملکوں کو چھوڑتے اور وہاں پر نکل جاتے؟ یعنی تمہارا یہ جو اعتراض اور عذر تھا کہ کننا مستضعفین فی الارض، یہ اصل میں جھوٹا اور مسترد قسم کا اعتراض ہے۔ اس کو اللہ رب العزت مسترد کرتے ہیں کیونکہ کمزور جو ہیں ان کی بات آگے آئے گی کہ جو واقعی کمزور تھے، جو واقعی وہاں سے نکلنے کا جن کا ہیلہ نہیں تھا، یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو وہاں سے نکل سکتے تھے، جن کو جانے کا راستہ معلوم تھا، جو جا سکتے تھے آگے دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے، ان کے پاس آپشن موجود تھی اور ان کے اوپر کوئی تنگی اور اس طرح کی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اپنے اوپر بھی وہی ٹھپا لگا لیا کہ ہم بھی جناب کمزور ہیں، جبکہ وہ کمزور نہیں تھے۔ اور فرشتوں نے اسی لیے ان کو کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے، تم اس کی طرف نکل پڑتے؟ تو اسی وجہ سے فرشتوں نے ان کو ڈانٹ کا انداز بھی کیا، فرمایا قالوا فیما کنتم، یعنی فرشتے ڈانٹ ٹپت کے انداز میں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مسلمان تھے یا کافر تھے، یعنی تم کس حالت میں تھے، یا پھر اس کا یہ مطلب کیا جا سکتا ہے یا دارالکفر میں پڑے کیا کرتے رہے اور مدینہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی، یعنی وہاں پر تم رہ کر کیا رہے تھے، یا وہاں پر تمہارا کام کیا تھا ان دارالکفر کے اندر۔ اور یہاں پر جو اللہ رب العزت نے 2 دفعہ ارض کی بات کی ہے پہلی آیت کے پہلے حصے میں، کہ جہاں پر کہتے ہیں قالوا کنا مستضعفین فی الارض، یہاں پر بھی ارض کا لفظ آیا، اور اس کے بعد میں دوبارہ ہے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ۔ تو یہاں پر دونوں جگہوں پر جو ارض کا معنی ہے یعنی زمین، تو زمین سے مراد کیا ہے؟ تو اس آیت کے پس منظر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے ارض سے مراد یعنی شان نزول کے اعتبار سے مکہ ہے، یعنی جو شروع میں بات کی ہے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو اس سے مراد اصل میں مکے کی زمین ہے، یا مکے کے جو یعنی قریب و قرب و جوار میں جو دوسرے علاقے تھے، کفار کے جو قبضے میں علاقے تھے، ان کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مکے میں یا مکے کے جو قرب و جوار کے جو مشرکین کے علاقے، ہم وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر ہمارے اوپر ہم مستضعفین ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں۔ اور دوسری جگہ پر جو بات کی جا رہی ہے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، اور دوسری جگہ پر جو ارض ہے اس سے مراد اصل میں پس منظر کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سے مراد مدینہ المنورہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، کہ جس کی طرف اصل میں ہجرت کو فرض وہاں پر فرض عین قرار دے دیا گیا تھا۔ تو حکم کے اعتبار سے یعنی یہاں پر پس منظر کے اعتبار سے تو یہ 2 جگہیں ہیں کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جانے کی سب کو ہجرت کی بات کی جا رہی ہے،
لیکن اس آیت کا ایک تو پس منظر کے اعتبار سے معنی ہے اور دوسرا اس کا عمومی معنی بھی ہے، اس کا عام معنی بھی ہے، یعنی کفار کی زمین سے جہاں پر اسلام کا غلبہ ہے، جہاں پر اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ایسی جگہوں کی طرف ہجرت کی یہاں پر بات کی گئی ہے۔ تو اس کو عام انداز میں بھی لیا جا سکتا ہے اور خاص انداز میں بھی، دونوں ہی مراد یہاں پر ہے۔ تو جن علاقوں میں اسلام پر عمل مشکل ہو، اور وہ تمام علاقے جو ہیں وہ دارالکفر یہاں پر کہلائیں گے، اور وہ اصل میں اس سے مراد وہی ہیں جہاں پر کہا گیا کہ کننا مستضعفین فی الارض، کہ جہاں پر اتنا انسان کمزور ہو کہ جہاں پر انسان کو اپنے دین کے اوپر عمل بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ جیسے کتنے ہی ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر پردے کے اوپر پابندی ہے، آپ پردہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے ہی ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ مسجدوں کو نہیں بنا سکتے ہیں، وہاں پر لوگوں نے گھروں میں مسجدیں بنا رکھی ہیں یا کسی طریقے سے مطلب کوئی اور ارینجمنٹس کر رکھی ہیں، لیکن وہ باقاعدہ طور پہ مسجد نہیں بنا سکتے ہیں، کہیں پہ مینار بنانے کی اجازت نہیں ہے، کہیں پر اسلام کی پروپیگنڈا کرنے کی، اسلام کو پھیلانے کی، اس کی دعوت کی اجازت نہیں ہے، اور کئی علاقے ہیں جہاں پر گائے کی قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اسلام کو آپ آزادی سے وہاں پر اسلام کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اسلام پہ عمل کرنا بھی مشکل ہو، یعنی کننا مستضعفین، کہ وہاں پر آپ کے اوپر یہ عمل کرنا مشکل ہے۔ تو فرشتوں نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے کہ اللہ کی زمین کیا وسیع نہیں ہے؟ اگر وہاں پہ مشکل ہے تو کتنے ہی اور علاقے ہیں ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ سب آسان ہے، وہاں پر جایا جا سکتا ہے۔ یعنی دارالکفر کو چھوڑ کر ارض اللہ کی طرف جایا جائے، اللہ کی زمین کی طرف جایا جائے۔ تو اللہ کی زمین وہ جگہ ہوگی جہاں انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ہجرت کر کے جائے، جہاں پر اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو، اس کی اجازت اور آزادی موجود ہو۔ تو یہ آیت اس حوالے سے بڑی ہی بنیادی اور بڑی ہی اہم آیت ہے، اور ہمارے موجودہ حالات کے اعتبار سے اس کو بڑے ہی بہترین انداز میں اس کو اگر سمجھا جائے تو ہمارے لیے بڑی زبردست جو ہے نا اس کے اندر وے آؤٹ نکلتا ہے، کیونکہ ہم اور ہماری اولاد جو ہے، ہم ان کے بارے میں بڑا پلان کرتے ہیں کہ جناب ہم لوگوں نے ان کو فلاں ملکوں میں پڑھانا ہے، ہم نے جناب ان کو فلاں جگہوں پر بھیجنا ہے۔ اس سب کے اندر ہمیں سب کچھ بڑے سوچ سمجھ کے یہ کرنا ہے کہ کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کی کتنی اجازت ہے اور کتنا اس کے اندر فریڈم ہے اور کہاں پر لیمیٹیشنز ہیں، اور اس کے اعتبار سے اس کو سوچتے سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو حکم نازل فرمایا اور ان کے اوپر اتنا سختی کے ساتھ اللہ رب العزت نے بات کی کہ ان کو جہنم ان کا مصیر ٹھہرایا، تو اس میں اللہ رب العزت نے چند لوگوں کو ایکسیپشن بھی دی ہے، استثناء بھی دیا ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ إِلَّا مگر المستضعفین یعنی وہ لوگ جن کو کمزور بنا دیا گیا ہو، من الرجال وہ چاہے مردوں میں سے ہوں، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان یا پھر چھوٹے بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، یعنی دیکھیے مستضعفین وہاں پچھلی آیت میں بھی بات تھی، لیکن یہاں پر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ساتھ ایک ایڈیشنل بات کی ہے، کیا؟ لا یستطیعون حیلۃ، یعنی مستضعفین تو وہ بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس سامان ہے آنے کا، ان کو کمزور بنایا گیا ہے لیکن پاسبل ہے ان کے لیے کہ وہاں سے نکل آئیں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ یہ بھی مستضعفین ہیں جن کو کمزور بنایا گیا ہے، جن کے اوپر یعنی دوسرے جو کفر ہے یا کفار ہے ان کا غلبہ ہے، یہ وہاں پر طاقتور نہیں ہے، ان کے رولز ریگولیشن وہاں پر نہیں چلتے ہیں۔ تو ایسے لوگ چاہے میل ہیں، رجال ہیں، والنساء عورتیں ہیں، والبلدان یا چھوٹے بچے ہیں، لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس وہ طاقت قوت نہیں ہے، حیلتن کسی بھی ہیلا کرنے کی، کسی تدبیر کی، یعنی ان کے پاس آپشنز اویلیبل نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی نکل سکے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ولا یہتدون سبیلا، اور دوسرا کیا؟ وا اور لا نہیں یہتدون وہ ہدایت پاتے ہیں، یعنی نہ ہی ملتا ہے ان کو سبیلا کوئی راستہ، یعنی ان کو راستے کا معلوم نہیں ہے یا راستہ نکلنے کا پتہ نہیں چل رہا۔ جیسے آج کل کے انداز میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو کسی ملک کا ویزا نہ ملے، آپ کو وہاں پر پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہ مل رہا ہو، تدبیر ہی نہ ہو رہی ہو، آپ پوری کوشش کر رہے ہیں وہاں سے نکلنے کی، اور یا کسی دوسرے ملک میں جانے کی جو مسلمان ملک ہے یا جہاں پر آسانی اور آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو یہ اس کے اندر آ سکتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ پھر اولئک یہی وہ لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ عَسَى کا ویسے مطلب ہوتا ہے امید ہے، لیکن اللہ کے لیے جب یہ عسا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یقین کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، تو یقیناً یا قریب ہے اللہ ان کے یعفو
کہ وہ معاف کر دے عنہم ان کو، یعنی ان ایسے مستضعفین کو کہ جن کو کوئی ہیلہ نہیں مل رہا، کوئی تدبیر ان کی نہیں بن رہی، یعنی جو واقعی معذور ہیں، جن کے پاس کوئی واقعی جینین ریزنز ہیں، تو ایسے لوگ یا جن کو راستہ نہیں مل رہا ہے، امید ہے اور یقیناً اللہ رب العزت معاف کر دے ان کو۔ وَكَانَ اللَّهُ اور کانا ہے اللہ عفواً درگزر کرنے والا۔ عفو و درگزر یہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، عفواً معاف کرنے والا، غفورا مغفرت کرنے والا، یقیناً اللہ رب العزت درگزر کرنے والا۔ درگزر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی دروازے کے آگے سے گزر جانا، یعنی اس کے اوپر زیادہ اس کو دھیان نہ دینا، یعنی اس کی غلطی کو بالکل معاف کر دینا۔ اور غفورا یعنی مغفرت کرنا، ڈھانپ دینا اور غلطی کو معاف کر دینا۔ تو یہاں پر ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایکسیپشنل کیس بتایا ہے اور ان کچھ لوگوں کو مستثنا قرار دیا ہے کہ جو کسی وجہ سے، جن کے پاس ایک جینین عذر ہے، اور اللہ رب العزت نے دو بنیادیں عذر کی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو کوئی تدبیر نہ ملتی ہو، کوئی تدبیر نہ ہوتی ہو کہ کس طرح سے یہاں سے نکلیں، یعنی کسی قید و بند میں ہیں، وہاں پر کسی وجہ سے وہ جب تک وہ چیزیں، فار ایگزامپل کچھ لوگوں کے اوپر فائنز ہیں، کچھ ایسے ٹیکسز ہیں، جب تک وہ ادا نہیں کریں گے وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا پیسہ دولت طاقت نہیں ہے کہ وہ دے کر نکل سکے، وہاں سے اپنی جان چھڑا سکے۔ یا پھر اسی طرح جیسے ویزے کی معاملات ہیں یا اور کئی معاملات کوئی ہو سکتے ہیں جدید دور میں، ہم اس حساب سے اس کے ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دو اللہ رب العزت نے ایک اعتراضات یا ان کے عذر بیان کیے ہیں کہ جو جینین ہے۔ ادروائز انسان جو مرضی کہتا رہے، اس کے پاس وہ وسائل اگر ہیں پھر بھی نہیں نکلتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ معذور قرار نہیں پائے گا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا ہے، اور ایسا ٹھکانہ مصیرہ جس کی طرف وہ اصل میں لوٹے گا اور اس سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو بات کی ہے، اس حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے۔ یعنی کیسے کہ دیکھیے، ایک ابن عباس خود ہیں، اور یہ چھوٹے بچے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں یہ بہت چھوٹے بچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے تو اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 13 سال کے قریب تھی، یعنی چھوٹی عمر کے تھے، یا قریباً اس کے قریب تھی۔ اور والدہ ہیں، یعنی جو ایک خاتون ہے، عورت ہے، اور نکلنا ان کے لیے یعنی آسان نہیں ہے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ تو اس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ انہی معذور لوگوں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح بعض دوسرے لوگ تھے کہ جن کے اوپر کفار ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ان کو وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے کہ کس طرح سے، کیونکہ لوگوں نے قید کر رکھا تھا، کفار نے اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنے غلاموں کو، کچھ لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تو ان کو قید کر رکھا تھا۔ تو ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگ، جیسے ان لوگوں میں عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام وغیرہ بھی شامل ہیں، جن کے حق میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پنجے سے نجات کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یعنی ایسے لوگ ہیں جو اصل میں ایکسیپشنل کیس میں آتے ہیں، کہ جو کفار کے پنجے میں ہیں، کفار کے اندر سے نکل نہیں پا رہے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ ان کے پاس جینین ریزنز ہیں، چاہتے ہیں کہ وہاں سے نکل آئیں لیکن نکل نہیں پا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایکسیپشن دی ہے۔ والولدانی، اور یہاں پر اللہ نے رجال اور نساء کے ساتھ ولدان کی بات کی، یعنی چھوٹے بچے جو ہیں۔ تو بچے اگرچہ شرعی حکم کے ویسے مکلف نہیں ہوتے، تو پھر ان کو یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے؟ یہاں ان کا ذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، یعنی ایک تو یہ موقف علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہجرت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ولدان کو بھی یہاں پر لکھ دیا ہے۔ ولدان بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ کر دیا ہے کہ ولدان بھی اس سے ایکسیپشن میں نہیں، یعنی وہ بھی ہجرت ان کے اوپر بھی ہے، حالانکہ وہ چھوٹے بچے ہیں۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا یہ جو حکم تھا یہ کتنا اہم ہے، یہ کتنا بڑا حکم تھا۔ اور یا پھر یہاں بچوں سے مراد قریب البلوغت بچے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ بچے جو اس عمر کو ہیں کہ جو تقریباً یعنی بالغ ہونے والے ہیں۔ تو یہ ان دونوں میں کوئی بھی ایک چیز اس سے یہاں مراد لی جا سکتی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر عصا کی بات کی ہے کہ امید ہے، جس کا اصل معنی ہوتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ تو ویسے تو اللہ رب العزت کے اعتبار سے عصا کا لفظ ہمیشہ جو ہے یقین کے اعتبار سے ہی لیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص واقعی ہجرت نہیں کر سکتا، وہ کفار کی قید میں ہے، یا اسے راستے کا علم نہیں ہے، یا اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، یعنی وہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ نکل سکے، وہاں سے ٹریول کر سکے۔ جیسے آج کل تو آپ کو پتہ ہے پیدل ٹریول تو کیا نہیں جا سکتا، آپ ہر ملک کے باہر جو ہے وہ باؤنڈریز ہیں اس کی، اور ان کو آپ کراس نہیں کر سکتے ہیں باقاعدہ پاسپورٹ، ویزے اور پورے سسٹمز کے۔ تو لہٰذا اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، یا اس کے پاس راستے کا علم نہیں ہے۔ غرض کوئی بھی صحیح عذر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ تو اصل میں تو عصا یقین ہی کے معنی میں ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے اس کے اندر کیونکہ دوسرا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی جو امید ہے کہ معنی میں ہوتا ہے، تو
بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بھی اصل میں بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے امید کے انداز میں بات کرنے میں حکمت یہ ہے کہ بندے بے خوف نہ ہو جائیں، یعنی بہت محتاط طریقے سے اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ جہنم دوسری طرف ٹھکانہ بن رہا ہے، اس لیے اس کو ہلکا نہیں لینا ہے، لائٹ نہیں لینا ہے، کہ عسا امید ہے کہ اللہ معاف کر دے، یعنی یقین کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، امید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لہٰذا انسانوں کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے خود سورۃ تغابن میں اور جگہوں پہ بھی فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ رب العزت سے ڈرو جتنا تمہاری استطاعت ہے، اپنی استطاعت تک اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کبھی بھی اللہ سے بے خوف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، خوف جو اللہ رب العزت کا ڈر اپنے اندر رکھنا، اللہ رب العزت کا تقویٰ جو ہے، اللہ رب العزت سے ایک ایک عمل میں ڈرتے رہنا، یہ ایک ریکوائرڈ چیز ہے۔ اس کے بعد آخر میں آگے ہم چلتے ہیں کہ آخری آیت میں اللہ رب العزت نے جو ہجرت کی نیت کر کے گھر سے نکل آتے ہیں ان کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور من جو یہاجر ہجرت کرے گا، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن وہ زمین میں مراغمن پائے گا یا ٹھکانہ پائے گا، اس کو ہم تفصیل میں دیکھیں گے، کثیرن بہت زیادہ، یعنی اس کو بہت زیادہ ٹھکانے مل جائیں گے، اگر آپ نیت کر لیں اللہ کے راستے میں ہجرت کی تو ٹھکانے مل جائیں گے، کثیرن بہت سے، وسعہ اور کشادگی بھی مل جائے گی، یہ وہی جو لفظ اردو میں ہم وسعت کہتے ہیں، واو سین عین تے، تو یہاں پر تے جو ہے وہ وہ متصلہ لگایا گیا ہے، تو وسعہ مطلب وہی کہ یعنی کشادگی، وسعت وہ پائے گا، یعنی زمین اس کے لیے چھوٹی نہیں ہوگی، اس کو بہت سی آپشن مل جائیں گی۔ ومن یخرج اور من جو یخرج جو نکلے، من بیتہ من سے، بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، یعنی جو ہجرت کی نیت کر کے اپنے آپ کو مہاجر بنا کر گھر سے نکلتا ہے، اللہ اللہ کی طرف، ہجرت کس کی طرف کر رہا ہے، یعنی اب یہاں پر ہجرت کو بھی مزید پریسائز کر دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہجرت انسان کسی بھی مقصد سے کر لے، بلکہ ہجرت کے پیچھے ایک نیت اور مقصد بھی ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کیا ہے، اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف ہجرت ہو، اللہ کی خاطر ہجرت ہو، ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہو، ثم پھر یدرکہم الموت وہ پا لیتی ہے موت اس کو، یعنی وہ راستے ہی میں مر جاتا ہے، پھر قد یقیناً واقع ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ کے ذمہ۔ تو اگر یعنی اس کی راستے میں ہجرت کر کے ہجرت کی نیت سے نکلا ہے اپنے گھر سے، تو چاہے اپنی دہلیز بھی ابھی اس نے کراس نہیں کی ہے، وہ بس نکل کھڑا ہوا ہے، تو لہٰذا ایسے شخص کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تو اس کو اگر موت آ جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ کے ذمہ اب اس کا اجر ہو گیا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور کانا ہے اللہ یعنی اللہ ہے ہی، غفوراً معاف کرنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا ومن یہاجر فی سبیل اللہ، یعنی ہجرت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، یعنی یہ شروع میں تو اللہ نے فرمایا ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور آگے اس کی وضاحت کر دی کہ الی اللہ سے مراد مہاجرن الی اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہمارے سامنے اسلام کی شکل میں جو اس کے لیے آتا ہے، جو اس کے لیے ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی تمام سہولیات کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص اصل میں مہاجر بنتا ہے۔ تو ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر آگے بات کی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت ایسا نہیں کہ انسان دنیا کے لیے ہجرت کرے، یا انسان یعنی صرف کفر کو حاصل کرنے کے لیے، یا بہت سے لوگ جو اپنے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں وہ رہ کر وہ بے حیائی کے کام نہیں کر پاتے ہیں، شراب نوشی نہیں کر پاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دل مچلتے رہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایسے ملکوں کے ویزے مل جائیں کہ جہاں پر یہ شراب نوشی اور عورتیں اور یہ ساری بے حیائی کے کام بڑے ہی آسانی سے میسر ہیں۔ تو جن لوگوں کی نیت ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانے کی یا ہجرت کی یہ ہے کہ ان کو دنیا حاصل ہو جائے، ان کو عورتیں حاصل ہو جائیں، تو وہ اصل میں ہجرت نہیں کہلائے گی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والا ہے
اور اس کی وضاحت ہمارے سامنے اس حدیث میں صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے اس سے بھی ہوتی ہے، جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، یعنی اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت یعنی ترک وطن جو ہے ہجرت ہے، وہ دولت اور دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے، یعنی اس کی نیت کے مطابق پھر اجر ہے اس کو۔ یعنی اگر اس نے دنیا کی خاطر کی ہے تو پھر اس کو دنیا بس مل جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یا عورت کی خاطر کی ہے تو اس نے اللہ کی خاطر ہجرت نہیں کی ہے، اس نے صرف عورتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی ہے، تو لہٰذا نیت کا یہاں پر بڑا اہم رول ہے۔ تو اسی لیے بعض یعنی علماء آج کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انہی دار الکفر کے اندر اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کے دین کو پھیلانے کے لیے اگر ان مقاصد کے لیے جاتا ہے تو اس میں پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا نیت جو ہے وہ کسی جگہ پر جانے کی وہ نیک اور اللہ کی خاطر ہے، نہ کہ دنیا کا حصول اور دنیا کے فائدے اس کا مقصد ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو مراغمن کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں اس طرح استعمال موضع رغم الاعداء، یعنی اس کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ دشمنوں کی ناک خاک آلود ہونے کی جگہ، یعنی یہ دشمنوں کی ناک خاک آلود کرنے کو اصل میں مراغمن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اصل میں جب انسان کسی دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جب ہجرت کرتا ہے تو یقیناً اس سے اسلام کو تقویت ملتی ہے، جس سے کفار کا ناک خاک آلود ہوتا ہے، یعنی کفار کے جو پلانز ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور ان کو ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، دشمن ذلیل و خوار ہوتا ہے اصل میں۔ تو اس وجہ سے مراغم کا لفظ جو ہے یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، اور مراغم کے معنی جگہ یا جائے پناہ یا قیام وغیرہ کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس مراغمن کے لفظ کے اندر بڑی حکمت ہے، یعنی صرف ٹھکانہ اس کا لفظ کا جو مطلب ہے وہ یعنی اردو زبان جو ہے نا عربی کے اس لفظ کی اچھی طرح ترجمانی نہیں کر پا رہی، تو اس کے اندر پیچھے پوری ایک حکمت ہے مراغمن کے لفظ کے اندر، کہ جب آپ ہجرت کرتے ہیں اللہ کی خاطر کسی مسلمان ملک کے اندر تو اس سے اصل میں دشمن ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اسلام کو تقویت ملتی ہے، اور ہجرت کر کے نکلنے کے بعد حاصل ہونے والی جائے قیام کو اللہ نے مراغمن یعنی اسی لیے فرمایا ہے کہ وہ تمام دشمنوں کی ناک کو خاک آلود کر دیتی ہے، جیسا کہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ تو اس آیت میں اگرچہ ان لوگوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو مکہ اور دوسرے مقامات پر دارالکفر میں زندگی بسر کر رہے تھے اور ہجرت نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ آیت عام ہے، یعنی عموم اس کا یہ ہے کہ یہ عام انداز میں بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور بہت سی احادیث میں ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے اور وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے گا اور اس کی طرف سے بڑی وسعت بھی ملے گی۔ یعنی ہجرت کو صرف مدینہ اور مکہ کے جو درمیان میں ایک ہجرت ہوئی تھی اس تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہجرت سے مراد اصل میں ایک بری کمپنی کو چھوڑ کر نیک کمپنی کی طرف جانا، ایک برے علاقے کو چھوڑ کر کسی اچھے علاقے کی طرف جانا، ایک کفار اور شرک کرنے والے علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسے قبیلے کو چھوڑ کر یا کسی ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف جانا، یعنی یہ سب چیزیں اگر ان کے اندر نیت اللہ کا دین، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور دین کی جو سربلندی اس کا اگر اس کے اندر وہ اس کی نیت کے اندر شامل ہے تو یہ سب کی سب ہجرتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، یعنی اور اس کا اجر جو ہے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ جب تک وہ وہاں پہ پہنچ نہیں جاتا، بلکہ کہا کہ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں سے باہر نکلتا ہے، وَمَن يَخْرُجْ، جو نکلے، مِن بَيْتِهِ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کی نیت کر کے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور اس کو ساتھ ہی موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس پھر ثابت ہو گیا ہے، ذمے ہو گیا ہے۔ تو اگر راستے ہی میں موت بھی آ جاتی ہے تو ان کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، کیونکہ اصل مدار نیت پر ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہم حدیث کو پہلے جان چکے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات۔ چنانچہ خالد بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے اور انہیں ایک سانپ نے ڈس لیا، یعنی راستے میں ہی ابھی تھے کہ سانپ نے ڈس لیا، تو ان کے بارے میں یہ آیت اتری، جیسے ابن ابی حاتم وغیرہ میں یہ لکھا گیا کہ یہ آیت اس کے اوپر اتری ہے کہ یہ ایک صحابی جو ہیں وہ راستے سے بھی نکلے ہیں اور اس کے اوپر ان کو ایک سانپ نے ڈس لیا، راستے میں موت نے یدرکہم الموت، موت نے ان کو آ لیا، تو اصل میں وہ مہاجر ہی ٹھہرائے گئے، حالانکہ ہجرت ابھی کمپلیٹ نہیں کی گئی، ابھی وہ حبشہ کی طرف مکمل ہجرت کر وہاں پر پہنچے نہیں ہیں۔
تو لہٰذا ہجرت کا جو اجر و ثواب ہے اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے دوسری ایک معروف حدیث آپ جانتے ہیں کہ جس میں وہ 99 آدمیوں کا قاتل جس نے 100ویں آدمی کو بھی قتل کر دیا، اور جب اس کو جو عالم تھا اس نے یہ بتایا کہ ہاں اللہ رب العزت تمہاری توبہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن تم اس برے معاشرے کو، اس بری بستی کو چھوڑ کر فلاں جگہ پر ایک نیک بستی ہے اس کی طرف ہجرت کر جاؤ، تو وہ شخص ابھی ہجرت شروع کرتا ہی ہے کہ ابھی اس نے آدھے سے کم فاصلہ طے کیا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے، اور دوسری طرف کا جو فاصلہ جو نیکی کی طرف راستے کا فاصلہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے کم کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو یعنی مہاجروں کے اندر شمار کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو اس کا اجر و ثواب دیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ انسان نیت کر کے اب بس نیکی کے راستے کے اوپر چل کھڑا ہو، اور اس کے اندر وہ ابھی اس راستے کو پورا کمپلیٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر انسان کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ خاتمہ اس کے اوپر ہے کہ جو اس نے نیت کر کے اگر صحیح راستے کے اوپر قدم رکھ دیا ہے، ابھی حالانکہ ایک شخص مثال کے طور پہ ایک شخص صرف اسلام قبول کرتا ہے، ابھی اس نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی حج نہیں کیا ہے، لیکن اسلام قبول کیا اور اسی وقت اللہ رب العزت اس کو موت دے دیتے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ شخص اصل میں ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے اندر داخلہ لے لیا، اب وہ اسلام کے سفر پہ ابھی چلا ہی ہے کہ راستے میں اس کی موت ہو گئی ہے، ابھی اس نے چیزوں کو سیکھا نہیں ہے، ابھی اس نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو مسلمان کنسیڈر کیا جائے، تو یہی حالت اصل میں ہجرت کی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بس غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتے چلے جائیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا ہجرت بعد الفتح، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ فتح یعنی فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، تو اس سے ایک مغالطہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو ہجرت کا کوئی یعنی ہجرت ہے ہی نہیں، ہجرت بس وہی تھی جو ہونی تھی، اور اس کے بعد اصل میں کوئی ہجرت نہیں ہے، جہاں مرضی رہو جو مرضی کرو۔ تو اصل میں ہجرت کے معنی ہے دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف منتقل ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرض تھی، اور اس کی فرضیت تا قیامت باقی ہے۔ جس ہجرت کو اللہ کے نبی نے اصل میں جو منع کیا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، تو یہ اصل میں فتح کے بعد ہجرت نہیں، اس سے مراد فتح مکہ تھی، اور یعنی اس وہاں پر منسوخ اس کو کیا کہ اب فتح مکہ کیونکہ فتح ہو گیا، فتح اب مکہ میں رہنے والے رہائشیوں کو مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ بھی دارالاسلام بن گیا ہے، اب تو مکہ بھی دارالاسلام بن گیا ہے، تو اب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مکہ یا کسی بھی جگہ سے مدینہ کی طرف وہ ہجرت جو تھی وہ اس سے مراد اصل میں صرف وہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان مقیم ہو۔ تو اس حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اصل میں ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی انسان جب بھی اگر کسی ایسی جگہ پر ایسے علاقوں میں رہتا ہے کہ جہاں پر وہ کھل کر اسلام کو بھی ظاہر نہیں کر سکتا ہے، اسلام کی بات نہیں کر سکتا، اسلام کے اوپر عمل نہیں کر سکتا ہے، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر، تو ایسے علاقوں کو چھوڑ کر ہجرت کرنا انسان کے اوپر فرض ہے، یعنی وہاں پر رہنے والے کا انجام جیسے پچھلی آیت کے اندر بتایا گیا تو اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اسی طرح اہل بدعت کی آبادی سے بھی ہجرت کرنی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے ایسے مقام پر رہنا جائز نہیں جہاں سلف کو گالیاں دی جاتی ہوں۔ علی ھذا القیاس، جس علاقے میں حلال روزی نہ ملتی ہو یا دین میں فتنے کا خوف ہو، وہاں سے بھی ہجرت کرنی چاہیے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمارے سامنے جو مقدمہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نیکی کے علاقوں کے اندر جو اسلام کے علاقے ہیں جہاں پر اسلام کی آزادی ان کی طرف ہجرت کی جائے، اور ایسے علاقوں کے لیے کی طرف صرف اگر انسان صرف مال کمانے کے لیے یا صرف اگر کوئی نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے اور جا کر واپس آ جاتا ہے، اگر ڈیلی بیسس پہ جاتا ہے تو وہ تو اس میں کوئی اور بات ہے، لیکن اگر وہاں پر انہی کی سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کو پس پش ڈال کر اسلام کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ان تمام چیزوں کے پتہ ہونے کے باوجود اگر وہاں پر رہتا ہے تو اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر رکھے، اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔